अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आज एक जानिब शोलों की लपेट में नजर आता है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा घटाटोप अंधेरे में नजर आता है। किसी सूरत भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती और हर गुजरता दिन इस पशमुर्दगी में, अफसोस में और पाकिस्तानियों की तफक्कुर में, परेशानी में इजाफा कर रहा है। आज भी इसी तरह का दिन था। आपने देखा सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, कल जो हमने सिंध हाउस में देखा था, यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसकी पहले से खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि हमेशा पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है कि जब किसी जमात के अरकान दूसरी जमात में शिफ्ट होते हैं, दूसरी तरफ फ्लोर क्रॉस करते हैं, उनको कहा यही जाता है कि वो लौटे हैं या उनको ख़रीद लिया गया है। इस दफ़ा भी यही इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर ये सियासी मंजरनामे में आइंदा के चंद रोज़ और फिर आइंदा के चंद हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक जानिब अब इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उसके चंद दिन के बाद जो 3 दिन ये यहाँ पर रहेगा, 23 मार्च की परेड होगी और उसके बाद फिर धमा चौकड़ी मचेगी और इसके लिए तैयारी है। लाखों लोग नून लीग लाएगी और लाखों लोग PTI वहाँ पहुँचाएगी और उसके बाद जो कुछ होगा, और पाकिस्तान की जमहूरियत पटरी पर रहती है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। अल्लाह ताला का सिर्फ इस वक्त रहम चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जो हालात है वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और फिर आइंदा के जो हालात हैं पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से और फिर आगे जो आइनी मसाइल आ रहे हैं, अदालती मसाइल आएंगे, इसके अलावा फिर आगे मईशत के जो कलीदी मसाइल आएंगे, फिर जब हुकूमत की तब्दीलियों का अमल शुरू होगा तो चंद महीनों के अंदर 4 हुकूमतों के मज़े पाकिस्तानियों को चखने पड़ेंगे। बचेगा क्या? इस पूरी सूरत हाल में यकीनन दोनों जमातें एक दूसरे के सामने आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। आज PTI की हिकमत अमली सामने आई कि एक जानिब से कुछ हल्की बात की जाए और दूसरी जानिब अपोजिशन को आंखें दिखाई जाए। इसके लिए आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी इस मौके पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा लगा कि गुड कॉप का किरदार अदा किया जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाएंगे और किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अवाम के समंदर से अपोजिशन वालों को पार्लियामेंट में जाने से नहीं रोकेंगे। जो अदम एतमाद है इसका हम मुकाबला करेंगे और इसको इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे जमहूरी अंदाज में और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। ये जो बात की जा रही है कि हम बेजा लोगों के रास्ते में रुकावट बनेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है। ये एक पुख्ता सियासी सोच की नफी है और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं इस अभाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूं और ये पार्टी का एक फैसला है। सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की ये भी बहस करता चलूं, एक जुमले में ऐसा कोई इरादा न था न है। तहरीक इंसाफ के MNAs जो सिंध हाउस में भी बैठे हैं, मैं आज भी कहूंगा कि ये बहुत बड़ी सियासी गलती होगी अगर अदम एतमाद में अपनी जमात से हटकर कोई फैसला करते हैं। मेरी उनसे आज भी अपील है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। अपील के बावजूद अगर कोई मुनहरिफ होता है तो उस मेंबर को शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी मूव किया जाएगा। फवाद चौधरी ने जाहिर है कि वो बात की जो कि होगी। शाह साहब ने तो हद ही कर दिया। शराफत इतने भी नहीं है, थोड़े से जब जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। ये बहस चल रही थी कि आर्टिकल 63A में क्या वोट डाल सकते हैं ये पहले या नहीं डाल सकते, लिहाजा हमने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं है वहां डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउमर बैन जो है उसमें आएंगे। तो एक तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करेंगे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके इन सवालात का जवाब जो है वो हमारे सामने रख दें। अब पाकिस्तान के इस गुंजलक इंतहाई परेशान कुन सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के 2 नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बहुत ही मोतबर न्यूज़ एनालिस्ट है, मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ हैं और जनाब अंसार अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, नसीम ज़हरा साहिबा। नसीम ज़हरा साहिबा, ये बताइएगा कि बज़ाहिर एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका होराइज़न बहुत ही ज़्यादा घटा टोप अंधेरा नज़र आता है या शोले नज़र आते हैं, किसी सूरत से भी नज़र नहीं आ रहा कि हम एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं कि एक पीसफुल
ایک آسانی سے ٹرانسفر آف پاور ہو جائے. لگ نہیں رہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پورا یہ کسی طرح سے بھی پرامن طریقے سے اور کسی بھی آسان طریقے سے جو ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ کی بھی کیا یہ سوچ ہے, ٹیک ہے؟ دیکھیے آج جو السلام علیکم, اور آج جو کامران صاحب ہوا ہے اسلام آباد میں, جہاں کل سندھ ہاؤس ہم بھی گئے تھے, مختلف اینکرز گئے تھے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ حالانکہ ہمارا جانا کلیئر تھا, ہم 5-6 اینکرز تھے, لیکن ہر قدم پہ روکا جا رہا تھا, پوچھا جا رہا تھا, پولیس کا بیریئر تھا, اس کے بعد آگے جانا بھی کوئی آسان نہیں تھا, اندر گھسنا بھی آسان نہیں تھا. اس کے مقابلے میں آج ہم نے جو دیکھا, جہاں کے 2 MNAs حکومت کے, 2 MNAs PTI کے جو گئے اور پورا کراؤڈ تھا ساتھ, اور وہ آپ نے دیکھا, یہ تو سب ویڈیو پر ہے تو بات اوپینین کی نہیں ہے, کوئی قیاس سرائی نہیں ہے. اور انہوں نے جو وہاں رپورٹرز تھے انہوں نے کہا اور دکھایا بھی کہ جو 2 MNAs تھے they were kicking the door, انہوں نے پھر سب نے مل کے دروازہ توڑا سندھ ہاؤس کا. دیکھیے بات یہ نہیں کہ کون کس پارٹی کے کس بندے نے دروازہ توڑا, بات یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جو آئین ہے, آئین اور قانون ہے, اس کے مطابق اگر ایک سٹیپ لیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد, اس پر جو رسپانس آ رہا ہے حکومتی پارٹی کا, اس کو ہمیں ذرا ایگزامن کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ شروع میں نے کہا جی بالکل تحریک عدم اعتماد کریں, ہم آپ کو پولیٹیکلی رسپونڈ کریں گے, اور ان کا حق ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی لیگلی رسپونڈ کریں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا, یہ تو انہی کے منسٹرز نے کہا ہے, اور یہ کمال کی بات ہے کہ ایک لمحے یہ کچھ کہتے ہیں, دوسرے لمحے کچھ اور کہتے ہیں, ڈینائی کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا ایک گروہ کچھ اور کہتا ہے, ایک کچھ اور کہتا ہے. مثلاً آج کیا ہوا, آج میں نے پوری یہ پریس کانفرنس دیکھی جس میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جو ان کی اپنا شائستگی سے بات کرنا, تہذیب تمیز سے بات کرنا, وہ اس سے کر رہے تھے. فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب بیٹھے تھے, اور جو کمال کی بات ہے اسی وقت میرے خیال ہے آلموسٹ سیم ٹائم یہ وہاں آپ دیکھ رہے تھے ہلڑ بازی, جو کہ ہنڈا گردی ہے. یعنی کہ جب PMLN جا کے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ کو, تو ہم یہی کہہ رہے تھے, اب بھی یہی کہیں گے, کیونکہ بات ہے کہ جو آپ کا کیس ہے, جو بھی آپ کا کیس ہے کہ جی یہ غلط ہے اور اس طرح ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوٹا ووٹ جو بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ کو ملتے ہیں ان کی اپوزیشن کہ لوگ تو وہ تو جی ظاہر ہے کہ یہ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں, ہر جماعت اپنے لحاظ سے کرتی ہے. انصار عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, بالکل آیا ہے کہ ایک جانب تو PTI عمران خان اپنی جو مسل ہے, پولیٹیکل مسل ہے, اس کو بھی استعمال کریں گے, اور ابھی تو اس کا ابتدا ہوا ہے, آگے چل کے شاید اور اس کو بہت ایگریسو طریقے سے کریں گے. اور دوسری جانب ایک نئی کیمپین شروع کی گئی ہے جس سے کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, عدالتی طریقے سے جو بھی ممکنہ انٹرپریٹیشن ہے ان کے پاس عدالت کی, آئین کی اور قانون کی, اس لحاظ سے بھی اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مرحلہ جو ہے یہ کسی لاک جیم کی طرف, کمپلیٹ ڈیڈ لاک کی طرف, اور پھر ایک بہت ہی مشکل صورتحال کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کامران صاحب میرا خیال ہے کہ آئی فلی اگری ود یو. یہ جو حالات جس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں یہ بڑے ہی مشکل قسم کے حالات ہیں, بہت ہی مطلب ہے کہ کاز آف کنسرن ہے فار ایوری پاکستانی. پھر آپ بزنسز کے اوپر دیکھیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, ہماری جو ٹوٹل ہماری جو مشینری ہے گورنمنٹ کی اس کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے, عام پاکستانیوں کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں ہم اوور آل جب پورا دیکھتے ہیں تو جس قسم کی ہمیں ایک میچورٹی پولیٹیشینز کو شو کرنی چاہیے, وہ بے شک گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. کل کا بھی جو تماشا دیکھا وہ, اور اس میں ہم بھی, مجھے اپنا آپ ہی لگا, مطلب میڈیا کی میں بات کرتا ہوں, کہ جیسے کہ بڑی کوئی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ بڑا کوئی کارنامے کی بات ہو گئی. انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فوکس کر کے تو ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, جو کہ بار بار پارٹیاں چینج کرتے رہے. اور انفارچونیٹلی آج اس کے ریئیکشن میں دیکھیں کہ کس قسم کی چیز ہم نے دیکھا کہ لوگ تشدد کے اوپر اتر آئے, مطلب ہے کہ PTI کے لوگ. اور مجھے اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ یہ ظاہر ہے اس میں PTI کی لیڈرشپ کی کنسنٹ شامل ہوگی کہ لوگوں کو لے کے جائیں اور پھر لوٹے بھی. اور پھر جس طرح نسیم ظاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ MNAs بھی موجود تھے گورنمنٹ کے. اب بیسیکلی تو مجھے ویسے کانسٹیٹیوشنل اگر ایک اس کے اوپر کوئی جنگ لڑتا ہے یا لیگل وار ہوتی ہے اس کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, پولیٹیکل کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے.
لیکن اس قسم کا رسپانس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں آ جائیں اور پھر آپ بے شک آپ جو لوٹا کرسی ہے اس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. میں خود بھی ناپسند کرتا ہوں, اور کل کی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا آن پارٹ آف اپوزیشن, اور اگر زرداری صاحب نے وہ سارا شو مینیج کیا, میں ڈیفینیٹلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور بہت ہی بری, مجھے تو بینگ اے پاکستانی, ناٹ ایز اے جرنلسٹ, مجھے بینگ اے پاکستانی وہ بہت برا لگا. لیکن اینی ہاؤ اگر وہ چیز ہو گئی تو اس کا ریئیکشن اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے رسپانسز جس قسم کے ہو رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایک جلسہ دیکھیں, عمران خان صاحب نے غلط فیصلہ کیا کہ 27 کو جلسہ کریں گے. اب اس کے جواب میں اپوزیشن کہتی ہے ہم بھی جلسہ کریں گے. اچھا, وہ بھی وہاں سے جلوس لے کے آئیں گے لاہور سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب چیزیں کس طرح لے کے جائیں گی؟ آفٹر آل سب سے ذمہ دار لوگ تو انہی کو ہونا چاہیے. ایک طرف پرائم منسٹر ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عباس صاحب جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو ایکٹ 1 تھا نا نسیم زہرا صاحبہ, جو کل ہم نے دیکھا, جس میں پہلے تو یہ 12 منحرفین سامنے لائے گئے اور جن کے بارے میں اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. نون لیگ نے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کر دیا تھا اس صورتحال کو روکنے کے لیے. نواز شریف صاحب اس تحریک کے سب سے آگے تھے اور انہوں نے یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ایمنڈ کر دیا تھا. بہرحال یہ ایکٹ 1 ہوا, آج ہم نے اس کا دوسرا منظر دیکھا. مگر جس طرف ہم یہ جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے نسیم زہرا صاحبہ کہ کیا ایورٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایورٹ یہ دو فریقین کر سکتے ہیں یا تیسرے فریق کو آنا پڑے گا؟ دیکھیے, ایک تو میں تھوڑا ویری کوئکلی, یہ جو انصار نے بات کی, میں ان میں سے تھی اینکرز میں سے جس کو موقع ملا جانے کا کل سندھ ہاؤس. دیکھیے, اور وہاں ہم نے تو کوئی مطلب ہمارے تو پروگرامز ہیں, کوئی ریجوائسنگ کی بات نہیں تھی. مقصد یہ تھا, اور ہم بار بار کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ بھئی حکومت جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ لے کے آئے. کیونکہ انصار, اس سے میں یہ تو کہوں گی آپ کے وساطت سے کہ پاکستان کی تاریخ بھری ہے, کبھی ادھر سے ادھر چھلانگ مارتے ہیں, ادھر سے ادھر. اب ہم ایز جرنلسٹ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ انہوں نے پیسے لیے اور یہ لوٹے ہیں اور یہ اندر پولیس جمع ہے گی, وہ تو ہمارا تو کام ہے کہ جائے دیکھیں, ان سے بات کریں. ہم نے سب سوال کیے, دیٹس آل آن دا ریکارڈ. تو ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے حکومت کہے گی کہ جی یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, انہوں نے پیسہ لیا, یہ ہم کہیں گے یہ دیکھیں. اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے, قانون ان کو اجازت دیتا ہے ووٹ دینا. اور معاف کیجیے گا, مخل ہوں گا نسیم, میں مخل ہوں گا. دیکھیں, آپ کا بے پناہ تجربہ ہے, انصار عباسی صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے, کچھ چھوٹا موٹا تجربہ میرا بھی ہے. کیا ہمیں اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ ضرور, مطلب میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا, لیکن کیا ہم اپنے ضمیر کی آواز میں, کیا یا ہم اپنے تجربے کی روشنی میں, یا اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ معلومات تجربے کی روشنی میں کیا شک کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح سے شفٹ کرتی ہے, لوگ فلور کراس کرتے ہیں جو کہ آئینی جرم ہے, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ایک سمپل کیس تو نہیں ہے نا, ایڈیولوجیکل کیس تو نہیں ہے, نظریاتی معاملہ تو نہیں ہے نا. نظریاتی تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ کل کی, اس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کل کی ٹکٹ لے کے پرسوں اسمبلی میں آنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں کامران. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر قانون بالکل اجازت نہیں دیتا, تو یہ تو مطلب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ اگر دیں گے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ تو یہ تو نکالے جائیں گے دوسرے دن. مطلب بات یہ کہ قانون اب اس کو کتنا سخت بنایا جائے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اینی وے دیٹس another debate coming directly to your question. مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر لیا کہ اس کو ہر طریقے سے ہر لیول پہ فائٹ کرے گی, یعنی سپریم کورٹ یہ جائیں گے, یہ تو اناؤنس کر دیا انہوں نے. اور جس لیول پہ یہ کر سکتے ہیں فائٹ یہ کریں گے. اور یہ کہ اگر ان لوگوں نے جو اندر تھے سندھ ہاؤس میں, انہوں نے کہا جی ہم نالا تھے مختلف, میرے خیال 1-2 نے شاید کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے, باقی ناراضگی کا اظہار کیا, تو یہ کورٹ میں جائے گی بات, یہ ڈریگ ہوگی. اور یہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کا آؤٹ کم بہت سیویئر ہوگا. انصار بھائی صاحب یہ بتائیے گا. بہت سیویئر ہوگا بالکل. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. پروسیس کو جی انصار بھائی صاحب یہ دیکھیں نا, بہرحال آپ کا, میرا اور نسیم صاحبہ کا تجربہ, کیا ہم یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ 12-13 لوگ جب سٹیک اپنی ساری جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی یعنی کہ اپنی جو ممبرشپ ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ
ایک ساتھ جو ہیں وہ شفٹ کر جاتے ہیں. کچھ تو یقین ملا ہوگا نا, کوئی تو یقین دہانی ہوگی کہ یہ آپ کے کیریئر پہ کسی صورت سے اثر انداز نہیں ہوگا, اس سے آپ کی بہتری آئے گی. اور یہ خالی رسک ٹیکنگ تو نہیں ہے نا, یہ تو جو بھی پاکستان میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یہ تو کسی صورت میں ہوا ہے نا. اور پھر سامنے جس جماعت کا, اور عمران خان سامنے ہے جس کا اقتدار جا رہا ہے, جو کہ اس پورے معاملے میں چاہے جتنا بھی ان کا قصور ہو, جیسے آج انہوں نے دھاوا بولا یا 27 تاریخ کو جلسہ بلا لیا, لڑیں گے تو صحیح نا. اور جب لڑیں گے اور اس طرح کی معاملات ہیں جس طرح سے کل ہم نے دیکھا, یہ 13 لوگ اس طرح سے ایک طرف سے دوسری طرف چلے گئے, تو یہ تو جنگ و جدل تو ہوگا نا. اس میں پھر بہت بڑی کاسٹ تو ہے نا نثار بھائی صاحب اس کی. دیکھیں کامران صاحب, کل میرا راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بہت سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پی ایم ایل این کے پاس اتنے ٹکٹ شاید اور نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو سب کا جن کے ابھی تک نام صاحب نے آ چکے ہیں, کتنی پارٹی چینج کی ہیں انہوں نے اور کس سیکوینس سے کیے ہیں, آپ خود ذرا اس کے اوپر ظاہر ہے تھوڑا سا نظر دوڑا لیں. مجھے یہ بتائیں کہ, اور ظاہر ہے لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے لیے بہت سے لوگ یہی سارے مل کے ادھر آگے عمران خان صاحب کی حکومت بنوا دی, اور جس کے کہنے کے بھی اوپر بنا دی, واٹ ایور جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان صاحب غلط طریقے سے آئے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, سب کچھ تھا, اور بھی چیزیں تھیں, تو کیا ان کی غلط چیز کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ان کو بھی غلط طریقے سے نکالا جائے, اور جو دوسری سائڈ غلط کر رہی ہے اور سب کے سامنے غلط کر رہی ہے تو اس کو ہم, اور دیکھیں قانون, ہر چیز قانون نہیں ہوتی, موریلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پولیٹکس میں, اور ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں, پولیٹیشین کو رول ماڈل ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو, یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں, جب آپ اس قسم کے لوگوں کو اس طرح سے آپ مطلب ہے کہ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ پہلے ان کو مطلب ہے کہ آپ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی سیٹیں دیں گے, اور کاسٹ کیا ہوگی. ایون دیکھیں اس میں جو آپ کے اپنے ایم این ایز وہاں پہ جیتتے رہے ہیں, پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کو آپ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو جو اس وقت اپنی پی ٹی آئی چھوڑ کے صرف اس لیے کہ آپ حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں. تو میں صرف ایک بات کہوں گا کامران صاحب کہ فرسٹریشن میں آ کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے مجھے بہت شکایتیں ہیں, گورننس کے مسائل, اکانومی کے اوپر مسائل, بہت سارے مسائل, لیکن فرسٹریشن میں آ کے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ موریلٹی کو ہی چھوڑ دیں, اور پھر آپ جو ہے نا صرف, اور پھر دوسری بات کہ ایک اور جو مجھے کچھ لوگوں کو بھی شک ہے کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان ایک پروجیکٹ تھا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک نیا پروجیکٹ آ کے ایک پرانے پروجیکٹ کو ریپلیس کر دے. یہ بہت ہی اس طرح کا بھی امپریشن اگر ہے جو بات اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. بھائی صاحب نے جو بات کی ہے اخلاقیات کی, موریلٹی کی, سیاسیات کی, سیاست کی. نسیم زہرا صاحبہ یہ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ پاکستان کیا دینے کو تیار ہے. آج ہم اپنی جو معیشت کی صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں, ہمارا ڈالر آج 181 روپے کا ہو گیا ہے, اوپن مارکیٹ میں 188 روپے کا ہے, ہمارا ایکسچینج ریٹ تیر رہا ہے, ہماری آئل کموڈیٹیز کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آل ٹائم ہائی ہیں. اس کے بعد اب ہم اس سینیریو کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس میں ابھی تو فی الحال یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹیز ہیں اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے, سپریم کورٹ سے لڑنا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں کلیئر کٹ بات کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وزیر اعظم وغیرہ کیسے آئیں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایک اسمبلی کا الیکشن کراؤں گا, باقی کی کراؤں گا ہی نہیں, باقی اسمبلیاں پوری کریں گی. اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن یہ سب آپ جب عبور کریں گے تو پھر آپ اس فیز میں جائیں گے جس میں آپ اگلے 5 مہینے میں کم از کم 4 حکومتیں پاکستانیوں کو مزہ چکھائیں گے. کیا بچے گا اس کے بعد پاکستان میں, اس کی کسی کو فکر ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے دیں کہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو خیر ہماری جو سیاسی کہہ رہی جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کو ذرا چھوڑ کے جس سے بات ہو رہی ہے کامران صاحب, جس سے بات ہو رہی ہے جو کہ سب سے بڑے ان کے اس حکومت کے ناقدین بھی ہیں, وہ سب اس وقت کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے ڈپریسڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 5 سال کیوں نہیں مکمل کر سکے. عمران خان صاحب جس طریقے سے آئے ہیں, چاہے جو بھی جیسے کہہ رہے ہیں انصار پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, یقیناً ہوئی, اس میں تو میں بھی کہتی ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. وہ کہتے ہیں جی اچھا 10 مہینے 11 مہینے اور چلنے دیتے, یہ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. اس میں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ آئی ایم سرپرائز جتنا جس سکیل پہ جس طرح ہر قسم کے لوگ, یہ جو انصار نے جو ایک ڈپریشن کا ایک اظہار کیا ہے, اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ملک کو بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ
آپ اور ہم وی آر سٹنگ آن دی آؤٹ سائڈ, اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک مورل پوزیشن ہم لے رہے ہیں اس پروگرام میں کہ جی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لیکن تو کہنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کا یہ سائیکل رکتا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سوال اٹھے گا نا کہ کیوں ہو گیا ایک دم سے کہ 10 مہینے اور 11 مہینے پہلے یہ سب ہونے لگا, کیونکہ اس میں اور بھی عناصر ہیں جو کہ اثر انداز دیکھیے نا, ہو رہے اس میں ہیں. تو کوئی دوسری یہ بات سب نہیں کو دیکھنا ہے. نسیم آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, انصار صاحب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انصار بھائی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے مہینوں سے ہم سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ ذکر نہیں تھا کہ مارچ 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 میں ہی ہو جائے گا, مارچ میں ہی ہو جائے گا, مارچ میں ہی ہو جائے گا. تو کوئی تو ایک ٹائم ٹیبل تھا نا. بالکل. مجھے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسی لیے آپ میرے پاس کوئی ایز سچ کنکریٹ ایویڈنس نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, لیکن آپ بہت سی چیزیں ریڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لاسٹ منتھ 17 فروری کو ایک کالم لکھا اور 15 فروری کو ایک سٹوری کی, اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں مجھے, اور انفارمیشن کی بیس کے اوپر کی. میں آپ کو ایک بات صرف کامران صاحب کہوں گا کہ وہی جو ہم پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں, اور فرض کریں کہ وہی والی بات جیسے نسیم زہرا بھی کہہ رہی ہیں, آپ بھی, کہ جی یہ مارچ میں ہوگا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اور جو آپ بھی شروع میں ایک آپ کا کویشچن تھا کہ جی کہ کیا تھرڈ پارٹی, دیکھیں تھرڈ پارٹی کا رول آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے, اس میں کسی کو کوئی ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ کہ ایک پروجیکٹ فیل ہوا تو دوسرا پروجیکٹ, اس والی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر کرنا ہے تو اوپنلی آئیں, فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, بہت اچھی بات کہی ہے, بہت اچھی بات طور کے اوپر آئیں. اور دیکھیں فیسیلیٹیشن اوپن, لیکن اوپن ہونا چاہیے, چھپ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ فیسیلیٹیشن کریں. اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان ہے, ایسا نہیں کہ کوئی مطلب آپ کوئی نیا سولوشن. صحیح بات ہے. عمران خان از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایز آف ٹوڈے. آپ فیسیلیٹیشن کریں, ان کو بٹھائیں, اوپن کریں, گارنٹر بن کے, تو وہ پاکستان کا ایک کیا کہیں اور گی, پاکستان کے لیے ایک ڈائریکشن, مطلب چارٹر آف جس طرح اکانومی, چارٹر آف گورننس, آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور اکاؤنٹیبلٹی یہ کروائیں. خدا کا واسطہ کروا کے تو پھر 3-4 مہینے بعد الیکشن کروا دیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنا کے تو پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. سو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. ساتھ بیٹھ کے خدا کا خوف کریں, اس ملک کو دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ اکانومی کی بات کریں, تباہ و برباد ہو گئے ہم, لیکن کوئی میچورٹی نہیں آتی کسی قسم کی. آگے تو ڈاؤن دا روڈ ان کی دشمنیوں میں بدل چکی ہے. گلی ہے, اتنی تاریک سرنگ ہے, خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے, کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نصیر صاحب, انصار بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایک شخصیت ہے, ایک ادارہ ہے. ایک چھوٹی سی بات, جی کامران صاحب, چھوٹی سی بات دیکھیں, اس کی ذمہ داری, یہ خرابی جتنی بھی خرابی ہے, اس خرابی کی ذمہ داری اگر ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر ہے, جو کہ ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. کیا کہیں گی نسیم زہرا صاحبہ؟ سو اس لیے خدا کا واسطہ کچھ کریں. یقیناً خدا کا واسطہ بالکل صحیح دے رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اس میں کامران, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہر مرتبہ آئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بات اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے, ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیسے چلتے ہیں سیاست میں, یہ ہوتا ہے, ٹکٹس دینے پہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں جب ٹکٹس دی گئیں, بلوچستان کے جب سی ایم کی بات ہوئی وہ کس طرح ہوا, چیئرمین جو سینٹ ہے وہاں کس طرح ہوا. میرا مطلب کہ یہ رولز آف دا گیم بن ہی نہیں پا رہے, اور ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہم ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ اب کدھر جا کے رکے گی؟ جیسے انصار کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کو اب نکال باہر پھینکیں گے, اور لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا بھی بڑا رول ہے. جب شروع میں یہ حکومت آئی تھی, اور یہ مطلب یو پش پیپل اگینسٹ دا وال, آپ اکاؤنٹیبلٹی جی بے پناہ ہے. مگر ہم تو اب آج کے سینیریو کی بات کر رہے ہیں نا. کیا اس پوری صورتحال میں پاکستان کو آگ لگا دیں؟ کیا یہ ساری چیزوں کو دیکھ نہیں رہے سامنے کیا آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوگا اگلے 6-7 مہینے کے اندر, اور اگلے ایک ہفتے سے جو شروع ہوگا اگلے 6 مہینے کے اندر ہوگا کیا؟ خدا را سوچنا تو پڑے گا نا اس بات کو. کسی کو تو انٹروین کرے گا, اور سوائے فوج کے سربراہ کے کہنے دیجئے اس کے علاوہ کون انٹروین کر سکتا ہے؟
جی میرا مطلب کہ اگر یہ اور اگر کی تو بات ہی نہیں ہے، جس طریقے سے حکومت کا رسپانس آ رہا ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ اب اس پہ آپ ویلیو ججمنٹ دے دیں کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل گالی گلوچ اتنی بڑی بڑی گالی دے رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے وہ درست ہے. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا لوگوں کو لے کے سندھ ہاؤس میں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، آج انہوں نے یہ توڑ دیا ہے، پھر JUI کے لوگ پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب 30 سیکنڈ ہم کنکلوڈ کریں گے اس پہ. بس میں دیکھیں وہی والی بات، اور پھر میں آئی فلی ایگری کہ دیکھیں عمران خان کا قصور رہا، عمران خان کو بڑی گولڈن اپرچونٹی مل رہی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جب چینج آئے تو وہ بھی ہم انفیئر طریقے سے کریں. اگر انہوں نے انفیئر چیز کیا ہے تو ان کے ساتھ انفیئرنیس نہیں ہونی چاہیے. بات میری وہی ہوگی جو میں نے آپ سے پہلے کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ہمیشہ رہی ہے، تو یہ کلیئر کٹ فیسیلیٹیشن اور گارنٹر والا آپ رول ادا کریں اور اوپن کریں. یہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، کوئی چیز چھپ کے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے شاید اس کے پیچھے کچھ ہے. بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا، انصار عباسی صاحب.